साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो नया एहतजाज आप शुरू कर रहे हैं ये पुराने एहतजाज से कितना मुख्तलिफ होगा? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। पहले फेज में तो अभी पेशावर में जलसा अनाउंस हुआ है, तो आने वाले जुमे को इंशाल्लाह होगा। उसके बाद कराची और क्वेटा यानी बलूचिस्तान भी जलसों के सिलसिले में जाने का इरादा है। बड़ी बड़ी मैस गैदरिंग्स का भी फैसला किया गया है और अपने एहतजाज को अब सिर्फ डी चौक पे मरकूज नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसको मुल्क में फैला दिया जाएगा। बतदरीज जो फैसला साजी होगी उससे आप सब आगाह होते रहेंगे। फिलहाल पेशावर का जलसा अनाउंस है, हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा में मजीद जलसे भी हों, लेकिन फिलहाल पेशावर है, साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान भी कार्ड्स में। अच्छा, इन जलसों को इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? पंजाब के अंदर कौन लीड करेगा, वफाक के अंदर, फिर सिंध के अंदर लीडर्स कौन होंगे सर इसके? देखिए, पार्टी जो हायरार्की है तो चेयरमैन गौहर हैं और जनरल सेक्रेटरी राजा साहब हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान है, फिर उसके साथ साथ अली अमीन खान है। लेकिन अली अमीन खान की सूबाई जिम्मेदारियां भी बेइंतहा हैं, तो पार्टी में एक सोच ये भी है कि अली अमीन खान को सूबे पे भी फोकस करने दिया जाए। मेरी भी ये राय है कि अली अमीन खान एहतजाज भी करें, बेशक अपना रोल अदा करें, लेकिन साथ साथ उन पे सारा बोझ ना डाला जाए, बल्कि उनको सूबे को भी फोकस करने का वक्त दिया जाए और कुछ जो मरकजी लीडरशिप है वो इसमें रोल अदा करे। आज मैं कल अडियाला मौजूद था और मरवत साहब भी खान साहब से मिले थे। मेरी तो खान साहब से कल मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो मरवत साहब ने कोई एहतजाज कमेटी की बात की है। उसको ऑफिशियली जब पार्टी अनाउंस करेगी तो फिर वो कमेटी बन जाएगी। जनरल सेक्रेटरी या चेयरमैन साहब की तरफ से, गौहर साहब की तरफ से अगर आता है तो एहतजाज की कोई कमेटी बनती है, तो फिर वो इमीडिएट लीड तो वो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली स्टेज पे या जाहिर है जो ऑफिशियल हायरार्की में ऑफिस बीयरर्स हैं, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी, तो लीड तो उन्हीं का करना बनता है। तो आपका ख्याल ये है कि गंडापुर साहब को अब साइड पे किया जाएगा, उन्हें कहा जाएगा कि सिर्फ आज सूबे पे फोकस करें और ये जो एहतजाज की काल है, ये जो एहतजाज की मैनेजमेंट है, ये जो हमने एहतजाज करने हैं, ये सारे के सारे कमेटी के हवाले कर दें, वो जाने, एहतजाज जाने, गंडापुर साहब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी थोड़ा सा कबल वक्त है। इस पे पार्टी अगर कोई फैसला करती है तो सामने आ जाएगा। मैंने सिर्फ एक सोच की बात की है कि एक सोच ये भी है कि गंडापुर साहब पे बहुत ज्यादा बोझ डाला गया और उन्होंने बहुत कोशिश की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक वजीर आला जो है उसकी जिम्मेदारियां सूबे में भी बेइंतहा होती हैं। तो इसमें अब वजीर आला को साइड पे करने की बात नहीं है, वो अपना रोल अदा करेंगे, लेकिन ज्यादा बोझ अब मरकजी लीडरशिप को, जो हम लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ इस्लामाबाद में, साथ में जो ऑफिशियल ऑफिस बीयरर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो ओहदों पे मेन लोग बैठे हैं, हम सब की बशमूल मेरे, हम सब की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि हमारे पास सूबा चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, गंडापुर साहब हमें सपोर्ट करेंगे जहां जहां वो आ सकते हैं, लेकिन मरकजी लीडरशिप जो है, मरकजी ओहदेदार जो हैं, उनको अब लीड लेनी पड़ेगी। लेकिन सर जो माजी है अली साहब, उसमें बहुत सारे नए लेसन्स आए हैं पार्टी के सामने कि सिर्फ गंडापुर वाहिद इंसान है जो 5 एहतजाज कर सके हैं और बाकी जो लीडर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गए। पंजाब के अंदर से हमाद साहब फेल हो गए, वो अपने लोग नहीं निकाल सके, उन्होंने सिर्फ वीडियोस बनाई और उस पर कहा कि पूरी कौम को बाहर आना चाहिए। 1600 लोग लाहौर के जलसे में आए थे पंजाब से, और इसके बाद जो वफाक के अंदर जितने जलसे हुए आपके, पंजाब से लोग नहीं आए, सिंध से लोग नहीं आए, बलूचिस्तान से लोग नहीं आए, केपी के अंदर से लोग आते थे जो जिनको गंडापुर साहब लीड करते थे। तो अगर गंडापुर साहब ना होते तो वो एहतजाज भी आपके फेल हो जाते। तो ये कैसे करेंगे आप फ्यूचर में गंडापुर साहब के बगैर? मैं कुल्ली तो नहीं, लेकिन जुज़वी तौर से आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि मेन जो हमारे ड्राइविंग इंजन या लीड कैरेक्टर इन एहतजाजों में रहे हैं वो बिलाशुबा वजीर आला पख्तूनख्वा हैं, गंडापुर साहब हैं। कि संगजानी जलसा था उसमें भी वो आए थे, काफी तादाद में लोग साथ लेके आए थे। हालांकि उससे पहले भी संगजानी जलसा बहुत हद तक भर चुका था, लेकिन जब शाम को खैबर पख्तूनख्वा का काफिला अली अमीन खान की सरकर्दगी में आया तो वहां फिर बहुत ही ज्यादा लोगों की तादाद बढ़ गई। थोड़ा सा वो लेट था,
لیکن ظاہر ہے رش بہت تھا, راستے سارے بند کر دیے گئے تھے, انٹری بہت سلو تھی, اس وجہ سے تھوڑا سا ان کو دیری ہو گئی. اس کے بعد گنڈاپور صاحب نے ایک اور احتجاج لیڈ کیا, لاہور تک وہ گئے, اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہی لاہوری نکل چکے تھے, وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے. اس میں جو ہماری وہاں کی لیڈرشپ ہے, حماد اظہر کا سب نام لیتے ہیں, لیکن حماد صاحب جتنا ہو سکتا ہے ان حالات میں, جب وہاں اتنی فستائیت ہے, انہوں نے کوشش کی ہے. ساتھ میں ساؤتھ پنجاب سے اون بپی صاحب ہیں, ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں, اور ہماری وہاں کی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے, انہوں نے کردار ادا کیا. تیسرا جو آپ کو یاد ہوگا, مہینہ تقریباً شاید ہو گیا ہے, راول پنڈی میں جو احتجاج تھا, وہاں گنڈاپور صاحب آ رہے تھے, لیکن وہاں وہ شام تک پہنچے, ان کو پھر واپس جانا پڑا. لیکن راول پنڈی خود سے نکلا. راول پنڈی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی فستائیت اور ظلم کے باوجود راول پنڈی کا عوام اور کارکن, ہمارا خواتین بھی خاص کر, وہ وہاں لیاقت باغ نکلے تھے. چوتھا پھر جو یہ ڈی چوک کا تھا, فقید المثال سٹرگل کی, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے, پنجاب سے بھی لوگ آئے اور یہاں لوگوں نے سٹرگل کیا. تو اس میں بہت بڑا رول ہے اس میں گنڈاپور صاحب کا. لیکن اس چیز کو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ناظرین اس بات کو سمجھتے ہوں گے, اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ جو سپورٹ اس وقت خیبر پختونخوا سے گنڈاپور صاحب کو ہے, وزیر اعلیٰ ہیں, وہاں ان کی حکومت ہے, تو وہاں تو ظاہر ہے کوئی پولیس گردی نہیں کر سکتا. لیکن پنجاب میں جو حالات ہیں, آپ نے ابھی جو چوئی جاز صاحب کی جو وائف ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ایم این ایز وہاں بیٹھے تھے, آپ نے سنا ہوگا کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے, ان کی بچیوں کے ساتھ جو پنجاب میں جو ظلم ہو رہا ہے, اور باوجود اس کے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, جو خواتین کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے. ان حالات میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں لوگ اچانک سے نکل آئیں گے, ہاں اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی, اس کے لیے تنظیم کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. اور میں پر امید ہوں کہ اس میں انشاءاللہ حماد صاحب اور ان کے ساتھ جتنی ہماری لیڈرشپ ہے, پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے اور اب بھی انشاءاللہ کریں گے. صاحب پھر وہی سوال ہے کہ آپ کی جو مرکزی قیادت ہے, وہ اسلام آباد کے اندر جو احتجاج تھا, جو ڈی چوک کے اندر احتجاج تھا, وہاں نہیں پہنچ سکی, تو آپ یہ کیسے توقع کریں گے کہ پورے پاکستان کے اندر وہ کارکنوں کو متحرک کر رہیں گے اور اس کے بعد وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے جو ان کو دیا جائے گا؟ دیکھیں, اسلام آباد میں احتجاج ہوئے ہیں, اور اس میں ریڈ زون میں جو ہوئے ہیں, جو پارلیمنٹیرینز نے کیے ہیں, اس میں ہماری لیڈرشپ سپریم کورٹ تک کئی دفعہ گئی ہے, اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج ہوئے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی ہوئے ہیں. دو احتجاج نہیں سر, وہ جو پبلک ریلیز تھی جو آپ نے شہر کو بند کرنا تھا, جہاں آپ نے کہا تھا کہ نہ کوئی بندہ داخل ہو سکے گا نہ نکل سکے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرف آتا ہوں, تھوڑا سا اگر آپ صبر کر لیتے تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ریڈ زون میں کچھ احتجاج ہوئے, جس میں پارلیمنٹیرینز اور سینیٹر حضرات نے, وکلاء نے بھی شرکت کی. تو وہ تو کافی 16 فروری کے بعد سے کنٹینیوسلی ہم کر رہے ہیں. دو احتجاج ایسے تھے اسلام آباد میں جس میں 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے پارٹی نے ایم این ایز کو کہا تھا کہ آپ اس میں نہ آئیں. اس میں ایم این ایز کی تو شرکت نہیں تھی, باقی ایم پی ایز اور وزراء حضرات تو آئے تھے کے پی کے سے. پنجاب میں جس طرح آپ کو میں نے کہا کہ پنجاب میں جس لیول کا ظلم ہو رہا ہے, جس لیول کی فستائیت ہو رہی ہے, باوجود اس کے, اور یہ بات آپ کو سن کے بڑا عجیب لگے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, باوجود اس کے کہ زیادہ لوگ خیبر پختونخوا سے نکلے اور آئے ہیں, میں زیادہ اپریشیٹ پنجاب کی عوام اور قیادت کو اس لحاظ سے کروں گا کہ جس لیول کی فستائیت اور ظلم اس وقت الیکشن کے بعد پنجاب میں ہے, الیکشن سے پہلے تو دونوں جگہ تھا, لیکن اس وقت جو وہاں پہ ہے اس کا عشر و عشیر بھی خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. تو ان حالات میں اگر ہماری لیڈرشپ وہاں اٹھ رہی ہے, کھڑے ہو رہے ہیں, سٹینڈ لے رہے ہیں, اور وہاں لوکل لیول پہ احتجاج کرتے ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں, ایون ان حالات میں چوئی صاحب ہمارے ایم این اے حضرات کو پارلیمنٹ تک آنا ایک بہت بڑا ایشو ہے, پنجاب کراس کر کے یہاں آنا. آپ یہ دیکھیے پنجاب میں ہمارا 100 کے قریب ایم پی ہے, ان کو کس لیول کی ایک ظلم کا سامنا ہے. تو آپ اس کو بھی ضرور اپریشیٹ کیجئے کہ کچھ لوگ تو سائڈ پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, آپ ملک سے باہر ہیں یا آپ فرنٹ پہ نہیں ہیں, لیکن جو فرنٹ پہ لیڈ کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کا جتنا ایم این ایز ہیں, جتنا ہماری وہاں کی لیڈرشپ ہے, جو ابھی تک ان حالات میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ لوگ ہمیں جو چھوڑ کے گئے ہیں, اس میں کچھ لوگ ضرور لالچ کے اس میں بھی گئے ہوں گے, کچھ ایسے بھی ضرور ہو سکتے ہیں جو مجبور ہو گئے ہوں گے اپنے بچوں یا اپنے خواتین کی وجہ سے یا کسی وجہ سے. اس پہ پارٹی دیکھے گی, کیس ٹو کیس اس کو دیکھے گی, لیکن ان مشکل حالات میں پارٹی کا جھنڈا ہماری قیادت نے اور ہمارے جو ورکر ہیں انہوں نے بلند رکھا ہے. اور جہاں تک آپ نے شیخ وقاص صاحب کی بات کیا, تو حماد وغیرہ کی آپ نے بات کی, تو شیخ وقاص سٹنگ ایم این اے ہیں,
اور پارٹی ڈائریکشن تھی کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے سب نے احتیاط کرنی ہے، اس وجہ سے شیخ وقاص صاحب یا کچھ لیڈرشپ جو ہے وہ اس موقع پہ نہیں آئی، وہ پارٹی ڈائریکشن تھی۔ ابھی چونکہ 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو گئی ہے، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد جو احتجاج ہوگا اس میں مرکزی صوبائی ساری قیادت آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ بار بار پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا کیس اگر ملٹری کورٹ میں بھی چلانا ہے تو چلا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پارٹی واقعی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلا جائے، کیونکہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں ایک سائیڈ پہ، دوسری سائیڈ پہ بار بار یہ کہنا ہے کہ خان صاحب تو چاہتے ہیں جی کر دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب چاہتے بھی ہوں، وہ ظاہر دلیر آدمی ہیں، وہ فیس کرنے کی بات کریں کہ میں فیس کر لوں گا، ہم نہیں چاہتے، 25 کروڑ عوام نہیں چاہتی، یہ 25 کروڑ عوام اور یہ کارکن پاکستانی قوم مزید کسی وزیر اعظم کی بلی چڑھانے یا چڑھوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتے، سرکاری افسران تو روز اکیڈمیوں سے نکلتے ہیں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، چاہے ججز ہوں، چاہے ملٹری کے لوگ ہوں، لیڈر تو صدی میں 1-2 پیدا ہوتے ہیں۔ لیڈر کی قدر کرنی چاہیے۔ لیڈر اس لیے نہیں ہوتا کہ ملٹری کورٹس یا ٹرائلز میں یا کسی شام کینگرو کورٹس میں اس کو آپ بلی چڑھا دیں، اس کو بھٹو صاحب کی طرح کسی کو، نو، پاکستان کی تاریخ میں یہ تجربے کافی ہیں۔ ابھی لیڈرشپ کو باہر نکال کے سر جوڑ کے بیٹھنے کا وقت ہے کہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں۔ اکانومی آپ کی کدھر گئی ہے؟ آپ کی لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے؟ مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ابھی ایک ہمارا جو جوان شہید ہوا ہے، جو کاکول سے آیا تھا، ینگ تھا شاید، ابھی پورا وہ نکلا بھی نہیں تھا، اس کو اس کے علاقے میں جا کے جو شہید کیا گیا ہے، اور جو ہماری ایف سی، جو ہماری ملٹری اور عام پاکستانی جو قربانیاں دے رہے ہیں بلوچستان میں سیکیورٹی کی صورتحال ہے، ٹرائبل بیلٹ میں، کیا ہم سب کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا صرف تحریک انصاف ہے جو سب کے نشانے پہ ہے؟ ٹھیک ہو، عمران خان اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی کی پوزیشن یہ ہے، پارٹی کا بیانیہ یہ ہے، پارٹی کا رد عمل، پارٹی کا پلان یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں لیکن خان صاحب اگر کہتے بھی ہیں تب بھی آپ ملٹری کورٹ کو ریزسٹ کریں گے۔ آپ پوری ہونے دیجئے، یہ میری بات پوری ہونے دیجئے، بالکل ریزسٹ کریں گے۔ عمران خان صاحب اس وقت واحد آدمی ہے جو پورے ملک کو کھٹا کر سکتا ہے، اور جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں عوام اور اداروں کے بیچ میں، ان اداروں کو ایک بیان سے ختم کر سکتا ہے۔ دوبارہ پاکستانی قوم، اس کے ادارے، ہمارا سب کچھ شبانی شیر و شکر ہو سکتا ہے، ملک دوبارہ ایک لوہے کا ہاتھ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عمران خان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، ان کو باہر آنا پڑے گا۔ قوم کے لیڈر کو دیوار میں چنوا کے پاکستان کا آپ کوئی بھلا نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں۔ آج میں نے اڈیالہ کے بار بھی یہ انہی دنوں میں بات کی کہ جن لوگوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا ہے وہ تو اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو ٹھیک کرنے آیا اس کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دے۔ یہ نہیں کہ سچ مت بولو، حق کی بات مت کرو، حق کے لیے مت نکلو، تو پھر ٹھیک ہے آپ ان سے چلا لیں۔ 77 سال سے یہی لوگ بیٹھے ہیں نا، عمران خان کے 3 سال نکال لیں، 74 سال سے تو یہ سارے بیٹھے ہیں، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا سول لیڈرشپ ہے۔ آپ نے میاں صاحب سے یا زرداری فیملی سے ٹھیک کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں، 2 تجربے تو فیل ہو گئے ہیں، تیسرا بھی کر کے دیکھ لیں، آپ کو ناکامی ہوگی، کیونکہ اگر جمہوریت سے جو یہ سب چلانا ہے تو پھر جمہور کی ماننی پڑے گی، اور جمہور کا فیصلہ صرف ایک ہے، وہ اس وقت عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم، بطور لیڈر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کے لیے، آپ اس میں سیٹیں ہونے کے باوجود، 3 نامینیشنز کے باوجود آپ وہاں پہ نہیں گئے، اور اب جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ نے اس میں بیٹھنا تو اس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے انکار کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، آپ کہتے ہیں 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے، اور جب جوڈیشل کمیشن کا ایشو آتا ہے تو وہاں پہ آپ 26ویں ترمیم کو مان لیتے ہیں، تو اپنے آپ کو کلیئر کیوں نہیں کرتی پارٹی؟ میرے خیال میں اب اس پہ بڑا کلیئر اوپینین آ گیا ہے پارٹی میں، اس پہ ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے۔ اسی ہفتے میں جب آپ سے میں آج بات کر رہا ہوں، اسی ہفتے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں ایم این ایز بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹیرینز بیٹھتے ہیں، اس میں فورسفلی ہم نے یہ بات کی، میں نے بھی اس بات کو وہاں رکھا، بہت سے سب نے تقریباً سپورٹ کیا کہ اگر ہم نے پارلیمنٹری پالیٹکس کرنی ہے تو جگہ خالی نہیں چھوڑنی، ہم یہ استعفیٰ دے دو، باہر نکل جاؤ، بائیکاٹ، نو، آپ کھڑے رہیں وہاں، مقابلہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کو ایک چیز پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ زیادہ اب اس چیز کو دیکھیں گے، کوئی سپیس ہم اس پی ڈی ایم اور اسٹیٹس کو نہیں دیں گے، ایک بھی بندہ ہمارا ہوگا تو وہ جائے گا، کھڑا ہوگا، مقابلہ کرے گا۔ اور اس پہ تھوڑا سا شروع میں ڈفرنس آف اوپینین تھا، دونوں کی رائے میں وزن تھا،
कोई राय ये थी कि आप इसमें इनको लेजिटिमेसी दे देंगे बैठ के, उस वक्त वो प्रिवेल किया। लेकिन चूंकि पार्टी है, डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी से फैसला होता है, इसलिए अब ज्यादा कंसिडरेट ओपिनियन ये है कि ये वाली जो कमीशन है इसको हम खाली ना छोड़ें, क्योंकि इसमें बड़े मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने आना है, पूरे मुल्क से आना है। तो उसमें तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और एक सूबे में हमारी हुकूमत भी है, तो हमारा इनपुट तो बड़ा वाइटल है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे दूं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, वहां से अगर कोई नाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए आते हैं, आप मुझे बताइए उसमें तहरीक इंसाफ का इनपुट नहीं होना चाहिए? तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि हमारे लोग वहां होने चाहिए।